अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब करीम के करम और बरकत से आज हमें दूसरी लैलतुल क़द्र या मुमकिना लैलतुल क़द्र अगर हम कहें, क्योंकि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। 21वीं शब अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजारी और सब ने दुआएं भी की होंगी। आज की शब भी अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दुआ सिखाई कि अगर तुम्हें लैलतुल क़द्र मिल जाए तो तुम दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्व तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, कि अल्लाह ताला से जो है इस रात में हमें अपने गुनाहों की माफ़ी की और मग़फ़िरत की अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए। और लैलतुल क़द्र वो रात है कि जिसमें अल्लाह ताला तकदीर के फ़ैसले भी, जो एक साल की अगले एक साल की जो तकदीर है उसके फ़ैसले भी अल्लाह ताला जो है वो इसमें फ़रमाते हैं। और जिब्रील अमीन मलाइका के साथ जो है वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं इस पूरी रात में, और जो लोग भी दुआएं कर रहे होते हैं उनके लिए आमीन कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो अल्लाह ताला का ज़िक्र, और अल्लाह का ज़िक्र जिस तरह से हम कुरान में बार बार हमारे सामने आया है कि अल्लाह का ज़िक्र जो है वो कुरान अल्लाह का ज़िक्र है, नमाज अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह ताला की किताब जो अल्लाह रब्बे करीम ने हमें इनायत फरमाई है, ये अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा रहम और करम है। और इससे भी बड़ा रहम अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इसे पढ़ने और इसको अपनी ज़बान में पढ़ने और इस पर गौर व फ़िक्र करने की भी अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि हमें पढ़ने के बाद, समझने के बाद इस पर अपने अमल को जो है वो के मुताबिक मुंतबिक करना है, तब्दील करना है अपने अमल को। बार बार हम पढ़ रहे हैं कुरान में कि आखिरत में जो बदला है वो आमाल की बुनियाद पर ही होगा, यानी इंसान के अमाल जो है वो बुनियादी किरदार अदा करेंगे आखिरत में, उसकी कामयाबी या नाकामी जो भी होगी उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक जो है वो अपने तकरीबन 22 सिपारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं तर्जुमे के साथ। आज 23वां पारा पढ़ेंगे और तरीक़ाकार वही होगा हमारा कि 3 आयात इंशाल्लाह अरबी में तिलावत की जाएंगी और उसके बाद पारे का जो तर्जुमा है वो उर्दू में पढ़ेंगे, हम मुकम्मल उर्दू में पढ़ा जाएगा। उर्दू में जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो हमारी खसूसियत के साथ जो हमारे नौजवानों को समझने में मुश्किल पेश आती है, उनको हमने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है और कोशिश की है कि अंग्रेज़ी ज़बान में मुमकिन हद तक उसके जो तर्जुमा है वो दे दिया जाए वहाँ पर। और उसके अलावा जो करने के काम हैं और बचने के काम हैं और जो अल्लाह ताला की हिदायत हैं, उनको हमने लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया इसमें। तो बाकायदा आगाज़ के तिलावत के लिए मैं सज्जाद हैदर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप तिलावत फरमाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله. जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई। आज तर्जुमे के आगाज़ के लिए मैं शाहिद महमूद भाई से दरख्वास्त करूँगा। शाहिद महमूद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है, हमने उसको ज़िंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि इसके फल खाएं। गल्ला ग्रेन और फोड़ निकाले मिस गशवर्थ ताकि इसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते?
पाक है वो ज़ात जिसने जुमला इकसाम आल कायन के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो ज़मीन की नबातात में से हों, नबातात प्रोडक्शन ऑफ अर्थ, या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौ इंसानी में से, या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं है। इनके लिए एक और निशानी रात है, हम इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जाता है। ठिकाने, डेस्टिनेशन। यह जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है, ऑर्डेनिंग, और चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी है, यहाँ तक कि उनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख, जिके ड्राई ओल्ड ब्रांच, सूखी शाख के मानिंद रह जाता है। ये ना सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जाग पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं, ऑर्बिट। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, और फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहे तो इनको गर्क कर दें, गर्क, ड्रॉन। कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सके। बस हमारी रहमत ही जो इन्हें पार लगाती है और एक वक्त ख़ास तक ज़िंदगी से मतमत्ता होने का मौका देती है। इंजॉयमेंट, मतमत्ता। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बच्चों उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। स्कैंट हीड, दे डोंट पे अटेंशन। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयत भी आती है, ये उसकी तरफ इल्तफात नहीं करते, रिगार्ड और रिस्पेक्ट। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो, टॉकिंग नॉनसेंस, बहक गए। ये लोग कहते हैं कि क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो यकायक इन्हें इस हालत में धर लेगा, सीज, जब ये अपनी दीनवी मामलात में झगड़ रहे होंगे, और उस वक्त ये वसीयत तक ना कर सकेंगे, ना अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूंका जाएगा, ट्रम्प्ट, और यकायक ये अपने रब के हजूर पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठाया, स्लीपिंग प्लेस, ख्वाबगाह। ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा खड़ा किया। ये वही चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही ज़ोर की आवाज़ होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर जर्रा बराबर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे थे। आज जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल हैं, वो और उनकी बीवियां घने सायों में। डेंस शेड मीन्स ग्रेट कंफर्ट, घने सायों में हैं। मसनदों पर तकिए लगाए हुए हैं, मसनदों पे तकिए लगाए हुए हैं, कोच। हर किस्म की लजीज चीज़ें खाने पीने को उनके लिए वहाँ मौजूद है। जो कुछ वो तलब करें उनके लिए हाजिर है। रब रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा गया है। और ए मुजरमों, आज तुम छट कर अलग हो जाओ, सेपरेटिंग द क्रिमिनल्स। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, सर्विस, बंदगी। वो तुम्हारा खुला दुश्मन है
اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ بگ تھرونگ، بگ کراؤڈ، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش کانسیکوینس، اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، شٹ ڈاؤن، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں، ڈی فارمڈ، کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب بھی دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والے پر حجت قائم ہو جائے، حجت، اسٹیبلشمنٹ آف آرگومنٹ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، آرمیز ان ویٹنگ فار دیم۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، گریو، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اس نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، ڈراپ آف سپرم، اور پھر وہ صحیح جگرالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ کانٹینٹ ٹیوس، جگرالو۔ اسے کہو، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بڑے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، سٹوو، چولہے۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، سپر کریٹر۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جزاک اللہ خیر شاہین محمود بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد قبل اس کے کہ آگے پڑھیں، میں ایک چیز آپ کو نشاندہی کر دوں خصوصیت کے ساتھ، جو پڑھنے والے ہیں اور جو اسکرین دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے، کہ میں نے جب انگریزی میں ترجمہ لکھا ہے تو اس کو چونکہ جہاں پر ورڈ جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو میں نے اس کے درمیان میں ڈیش لگا دیا۔ ڈیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو ورڈ ہیں، بلکہ ایک ورڈ کو تیزی میں پڑھنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے، جیسے یہاں پر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کنٹینٹیس، تو یا کویرل سم، تو کویرل اور سم کے درمیان میں نے ڈیش لگا دیا۔ یہ ایک ہی ورڈ ہے۔ جو آگے پڑھیں گے تو ذرا اس بات کو، میں نے صرف آپ کی آسانی کے لیے ایسا کیا، یہ الگ الگ الفاظ نہیں ہیں جی۔ اس کے بعد رفیق بھائی، سورہ صافات اسٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صفات مکی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے
پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ قطار در قطار صف باندھنے والے، angels who arrange themselves in rows، اور ڈانٹ سے پھٹکارنے والے angels who reprove severely۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، angels who recite the exhortation giving advice and warning۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ مشرق مین آل ایسٹ۔ جی یہاں رفیق بھائی، یہاں پر یہ جو آل ایسٹ کی بات آ رہی ہے نا، تو کنفیوژن آتی ہے ذہن میں کہ ایسٹ تو ایک ہی ہے، تو اتنے سارے مشرق کیسے ہو گئے؟ تو آپ اس کی تشریح یہاں سے پڑھ دیجئے ذرا، یہ نمبر 2 جو ہے نا یہ پڑھ لیجئے۔ سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، نیز ساری زمین میں وہ بیک وقت طالع نہیں ہو جاتا، بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے۔ ان وجوہ سے مشرق کی بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مغارب کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا یا آگے؟ جی بس ٹھیک ہے، جی آپ ترجمہ کنٹینیو کیجئے۔ پیج اوپر کریں۔ جی یہ اوپر آ گیا، ہم نے آسمان دنیا کو، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم نے جی اب ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ملائے اعلیٰ ہائی کونسل کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوشش کرتے تھے جو شیاطین جن ہیں کہ آسمانوں کی طرف پرواز کر کے وہاں سے جو فرشتے اور دیگر بھی اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہاں سے کوئی سنگن لینے کی کوشش کریں۔ تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جو ملائے اعلیٰ ہے وہ اس کا ترجمہ تو ہائی کاؤنسل بنتا ہے، اور ہائی کاؤنسل کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے، وہ تمام لوگ کہ جن کے سپرد اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کام کیے ہوئے ہیں، ان میں فرشتے بھی شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی ہوں گی۔ ہم خضر علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جی آگے پڑھیے گا رفیق بھائی۔ ہانکے جاتے ہیں، پیلٹڈ اوے۔ اور ان کے لیے تہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تہم کنٹینیوس؟ جی کنٹینیوس۔ جی اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ لیس دار گارے، سٹکی کلے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کرشموں مارولس، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، لافٹر، ٹھٹھوں میں لافٹر، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کو بنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ پنجر مین سکیلٹن۔ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھٹکی ہوگی، جھٹکی مین سٹرن ریبف،
اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ حوالے مین سرنڈر۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ تکرار رینگلنگ، پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ پیروی، فالوور آف رانگ پاتھ لیڈر۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز یہاں چند سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے بھی یہ ڈسکشن گزر چکا ہے یہ والا، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کے ازم اور مختلف قسم کے مذاہب جو ہے اسلام سے ہٹ کر اور اللہ کے راستے سے ہٹ کر پیش کیے، اور وہ جو بھی لیڈرز تھے، چاہے وہ تھاٹ لیڈرز ہوں، نظریاتی لیڈرز ہوں، یا وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر جو ہے جن لوگوں نے نظریات پیش کیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہ ان لوگوں کے ڈسکشن یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر وہ جو ان کے فالوورز تھے وہ اپنے لیڈروں سے لڑیں گے، اور وہ لیڈرز ان کو کہیں گے، جو شیطان کے پیروکار تھے وہ ان کو کہیں گے کہ بھئی ہم نے کوئی تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی تھی، تم خود بھی سرکشی کرنا چاہتے تھے اور اس لیے تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملے تھے وہاں پر۔ جی رفیق بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ ساغر مین گلاس تک، یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ ضرر مین ہار، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی عرفان انجم بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے، ہم نشین مینس کمپینین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟
یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم خدا کی قسم تو نے مجھے تباہی کر دینے والا تھا، تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ شامل حال مینس ایسوسیٹڈ۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہاسپٹیلٹی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ جی عرفان بھائی، اس کا حاشیہ نمبر 9 یہاں سے پڑھ دیجیے گا تاکہ یہ زکوم، یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ فتنہ بنا دیا ہے، کیسے فتنہ بنایا ہے یہ بتا دیجیے۔ یعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر طعن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استہزاء کا ایک نیا موقع پا لیتے ہیں۔ وہ اس پر ٹھٹا مار کر کہتے ہیں لو اب نہیں سنو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت اگے گا۔ جی کنٹینیو کیجیے ترجمہ۔ پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ تنبیہ مینس وارننگ۔ اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا دیا، گریٹ کلیمٹی، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، قلب سلیم پیور ہارٹ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پھر پڑا، ٹرن اپارٹ، اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائی۔ اسٹرائک دیم۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک علاوہ تیار کرو، اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینکو۔ علاوہ مینس فائر، a pile of wood۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دی۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جزاک اللہ خیر جاتا ہوں۔ عرفان انجم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے آگے سید طارق بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ یہ مائیگریٹ فرام ہوم لینڈ، اس کا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار مطلب پروڈنٹ ٹالرنٹ لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ ورک ود ہم کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سر تسلیم خم مینس سرنڈر، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ ماتھے کے بل flung down on his forehead، ندا دی مطلب کال، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، فدیے مطلب رینسم، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کی برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت مطلب آف سپرنگ، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سریع الظلم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، مرسلین مطلب میسنجرز۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ اور جی احسن یہ بال جو ہے یہ ان کا دیوتا تھا جی، اس کا نام ہے بال جی، اچھا احسن الخالقین اللہ تعالیٰ جی۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا، بجز مینس ایکسپٹ۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں بھی باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔
اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ تہس نہس مطلب ٹوٹلی ڈسٹرائڈ۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو۔ اجڑے دیار مطلب ڈیسولیٹ ہیبیٹیشنز۔ کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ جزاک اللہ اور خیر سید طارق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے آگے عالمگیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا، قرآن اندازی مینس لاٹری، اور اس میں مات کھائی، مات مینس لوزر۔ آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روزے قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، اور اس پر سقیم ویک سکھ، اور چٹیل زمین مینس بیئر ٹریکٹ آف لینڈ، اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، وائن گرلڈ وائن۔ یعنی کہ بیل اگا دی، اس کی کدو کی جو بیل ہوتی ہے وہ وہاں پہ اگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ ایک پھر سیکنڈ ذرا ان لوگوں سے یہ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یونس علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے کسی بھی قوم کے اوپر تو وہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا، اور اس کی تاریخ میں صرف ایک مثال ہے کہ وہ فیصلہ واپس لیا گیا عذاب کا، اور وہ عذاب کا فیصلہ وہ تھا جو قوم یونس علیہ السلام کے اوپر جو ہے فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے، یعنی کہ اللہ کا حکم آتا ہے نبی کے لیے زمین چھوڑنے کا، تو اس کے بعد ہی نبی اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے پہلے اپنی جگہ چھوڑ کے نکل گئے تھے وہاں سے، اس لیے عذاب جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا۔ اور پھر جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ان کو واپس بھیجا تو وہ لوگ ایمان لے آئے، تو اس طرح ان لوگوں کے اوپر سے عذاب جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اس قوم کے اوپر سے، اور یہ واحد مثال ملتی ہے ہمیں تاریخ میں۔ جی کنٹینیو کیجیے عالمگیر میں۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ پروف، ایویڈنس، سند مینس۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، کنشپ، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صفت بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا، ذکر مینس ریمائنڈر، جو پچھلی قوموں کو ملا تھا۔
تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے. چیدہ مین چوزن سرونٹ. مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. روش مینس ایٹیٹیوڈ. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. غالب مینس ٹرمپ وکٹوریس. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن، اور صحن مینس کورٹ یارڈ، تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. جزاک اللہ خیر سورہ عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر. سورہ صاد اور اس کی ترجمے کے لیے میں ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی سے درخواست کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد مکی ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. سخت تکبر ہائی لیول آف ایریگن اور ضد اسٹبرن. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں. مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ منکرین ڈینیئرز آف ٹروتھ. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. ڈٹے رہو کا مطلب ہوتا ہے اسٹیڈ فاسٹ. ملت، نیشن، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ داتا کا مطلب ریسٹور. کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. عالم اسباب ریلم آف کاؤزیشن. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. جتھے اے گروپ آف پیپل، ٹروپس. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. میخوں والا فرعون، فیرا آف دی 10 pegs. جی، یہ میخوں والا فرعون اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو بڑے بڑے جو پیرامڈز وغیرہ بناتے تھے تو وہ اس کو ٹینٹ پیک جیسا ہوتے ہیں، جو ٹینٹ کے لیے جو کھوٹے گاڑے جاتے ہیں، تو اس طرح کے جو اس سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو فرعون کو. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا. جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہ گیا. عقوبت کا مطلب چیسٹسمنٹ، پنشمنٹ. چسپاں ہو کر رہ گیا
फिक्स हो गया उनके लिए, came upon them. ये लोग भी बस एक धमाके के मुंतजिर हैं जिसके बाद कोई दूसरा धमाका ना होगा। ए नबी, और ये कहते हैं कि ए हमारे रब, यौमुल हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं, और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों का मालिक था, हर मामला में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके लिए मुसख्खर कर रखा था, मुसख्खर सब्जेक्टेड, हार्मोनाइज्ड, कि सुबह शाम उसके साथ तस्बीह करते थे, परिंदे सिमट आते, सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मुतवज्जो हो जाते थे। हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी थी, उसको हिकमत अता की थी और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी थी। फैसला कुन बात, रिसीव जजमेंट। फिर तुम्हें कुछ खबर पहुंची है उन मुकद्दमा वालों की जो दीवार चढ़कर उसके बाला खाने में घुस आए थे। बाला खाना, प्राइवेट अपर चैम्बर। जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो वो उन्हें देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम दो फरीक मुकदमा हैं। दो फरीक मुकदमा मतलब लिटिगेंट्स, टू ग्रुप ऑफ लिटिगेंट्स, जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी ना कीजिए और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। दुम्बिया का मतलब फीमेल शीप। उसने मुझसे कहा कि एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे और उसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला देने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पे जुल्म किया, और वाकया ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अमल साले करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है। चुनाचे उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू कर लिया। डॉक्टर साहब यहाँ चंद सेकंड ठहरिएगा। ये आयत सजदा है, और जिस तरह हमने पहले आपको बताया था कि आप जहाँ पर भी हैं किबला रुख होकर सजदा कर लीजिए अल्लाह ताला के सामने, चाहे टेबल पे कर लें चाहे ज़मीन पे कर लें, जैसे भी कर लें, चंद सेकंड है, आप सजदा कर लीजिए। सजदा तो पापा का वजू नहीं, सजदा क्या, चलो वजू करके करो जी। तो इसके बाद अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि ये असल में दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मामला चल रहा था, और ये अल्लाह ताला ने उनको एक जो है ये समझ लीजिए कि एक लेसन अल्लाह ताला ने उनको दिया इस मिसाल के ज़रिए से। और जो हमें रिवायात में मिलता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो किसी खातून से जो है वो शादी के ख़्वाहां थे, मतलब वो ज़बरदस्ती का मामला नहीं था, लेकिन जिस तरह से यहाँ मिसाल में भी जो है ना, जो दो भाई आए हैं, यानी जिन्होंने अपने दो जो लिटिगेंट्स थे यहाँ पे, जो जिनका केस था, उसमें से एक ने ये नहीं कहा कि ये दूसरे ने जो मेरी दुम्बी थी या जो मेरी फीमेल शीप थी वो छीन ली है इसने। उसने कहा नहीं, ये मुझे प्रेशराइज कर रहा है, इसने मुझे बातों में दबा लिया है कि मैं जो मेरे पास एक दुम्बी है वो भी मैं इसके हवाले कर दूं। तो ऐसी ही कैफियत जो है इन रियलिटी थी, और दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो उस खातून से शादी करना चाहते थे शायद, जिस तरह से हमें वाक़यात के अंदर मिलता है और तफासिर में मिलता है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये मिसाल के ज़रिए समझाया, और इसीलिए हमारे सामने ये बात आ रही है कि दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरी आजमाइश हुई है, और उन्होंने फौरी तौर पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। और लेकिन आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि वो जो भी एक ख़ता थी तो उसकी वजह से दाऊद अलैहिस्सलाम के रुतबे में या स्टेटस में कोई कमी हो गई हो, बल्कि अगली आयत समाअत फरमाइए। जी डॉक्टर साहब। तब हमने इसका वो कसूर माफ किया, और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। हमने उससे कहा, ए दाऊद, हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है
لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ خواہش نفس سیلف ڈیزائر۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر۔ اس سے آگے سجاد حیدر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کرتی ہے۔ فضول کا مطلب فیوٹائل۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ فاجر مطلب وکٹ۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سلے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی۔ یہاں تک کہ جب سلے ہوئے گھوڑے کا مطلب ویل ٹرینڈ، تو اس نے کہا میں نے اپنے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، ڈس اپیئرڈ، اوجھل ہونا، تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ جسد کا مطلب میئر باڈی۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ سزاوار کا مطلب بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ یہاں سجاد بھائی ذرا یہاں ٹھہر جائیے گا۔ یہ جو ہے نا یہ والی جو بات ان کی آزمائش کی بات آئی ہے نا سلیمان علیہ السلام کی، کہ ان کی کرسی پر ایک باڈی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لا کے ڈال دی تھی، تو یہ باڈی کیوں لا کے ڈالی گئی تھی ان کی کرسی کے اوپر، یہ اس کی وجہ ذرا پڑھ دیجئے یہاں سے آپ۔ یہ یلو کلر میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو پڑھ دیجئے۔ جی ٹھیک ہے۔ اگر تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں پڑھی جائے تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت و فرما روائی آئندہ انہی کی نسل میں باقی رہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا، اور اس پر وہ اس وقت متنبع ہوئے جب ان کا ولی عہد رجعام ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا اس کے لچھن صاف بتا رہے تھے کہ وہ داؤد علیہ السلام کی سلطنت 4 دن بھی نہ سنبھال سکے گا۔ ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالے جانے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ ایک کمدہ ناتراش تھا۔ جی ترجمہ کنٹینیو کیجیے گا۔ جی اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، مینس ڈیزرو۔ بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے صلاح۔ شیاطین کا مطلب ڈیول جن، اور معمار کا مطلب بلڈرز، اور غوطہ خور کا مطلب ڈائیورس۔
اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، پابند سلاسل کا مطلب باؤنڈ وتھ چینز. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اس میں سے جو معمار یعنی بلڈرز اور غوطہ خور، یہ بھی جو ہے نا جو ڈیولز تھے اور جو دیگر جنات تھے، مطلب اچھے اور برے ہر طرح کے جنات جو تھے جو ان کے قابو میں کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، اسی میں بلڈرز بھی تھے، اسی میں ڈائیورز بھی تھے. پچھلا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا یہ کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو حکم دے کے ان سے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرواتے تھے، بڑی بڑی دیگیں ان سے بنواتے تھے، اور بڑے بڑے پورٹریٹ جو ہے وہ ان سے بنوایا کرتے تھے ان لوگوں سے. جی کنٹینیو کیجیے پلیز. ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے. تنکے مطلب سٹراز، اور مٹھا بنڈل. اور اس سے مار دے اپنی قسم نہ تو ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں بھیجی تھیں تو ان کو شدید قسم کی بیماریوں سے اور سخت تکالیف سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو دوچار کیا تھا، اور اس پوری آزمائش کو انہوں نے برداشت کیا، صبر کے ساتھ برداشت کیا. اس دوران جو ہے وہ ان کے ساری اولاد جو تھی وہ ختم ہو گئی، ان کا خاندان، ان کا گھر بار، ان کا مال، ہر چیز جو ہے وہ ختم اور برباد ہو گئی تھی ان کی. ان کے پاس صرف ایک جو ان کی وائف تھی وہ ان کے پاس اس وقت موجود تھی، اور انہوں نے جو سخت تکلیف کی حالت میں کسی وقت جو ہے تکلیف سے پریشان ہو کر جو ہے انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اپنی جو اس بیوی ہے اس کو 100 کوڑے وہ ماریں گے. تو لیکن جب ان کا اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا، ان کی صحت اچھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا مال اور اولاد بھی ان کو واپس کی، تو اب وہ اس بات پر پریشان تھے کہ میں نے قسم کھائی ہے، یا تو قسم کیسے توڑوں، اور اگر قسم نہیں توڑتا ہوں تو پھر یہ جو جس کو مارنا پڑے گا یہ بے گناہ ہے، تو بے گناہ کو کیسے ماروں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ جو وہ جتنے تم نے کوڑے مارنے کے لیے کہا ہے اتنے اسٹرا جمع کر لو، تنکے، اور وہ تنکوں کا بنڈل بنا کے وہ ٹچ کر دو تو تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، نہ قسم ٹوٹے گی اور نہ کسی کے اوپر تشدد ہوگا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. جی کنٹینیو کیجیے. اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. قوت عمل کا مطلب گریٹ اسٹرینتھ، اور دیدہ ور ویژنری. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. جزاک اللہ خیر سجاد حیدر بھائی. حامد قیوم بھائی ان کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ کا مطلب ہے فروٹس اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے. جھلسے جائیں کا مطلب روسٹڈ.
یہ ہے ان کے لیے سزا، یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو کا مطلب پس، اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لا رہے ہو، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، ان کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ملائے اعلیٰ کا مطلب ہائی کونسل۔ مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس کا مطلب ہے ڈس اپوائنٹڈ نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی؟ مانے کا مطلب ہے پریونٹ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ مردود کا مطلب ہے ایکرسڈ، اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ بہکا کا مطلب مس لیڈ، بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی۔ سورہ زمر یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے رہو۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے
اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجہی یہ کرتے ہیں توجیح کہیں گے توجیح جزاک اللہ خیر توجیح کہیں گے cause of making gods other than اللہ توجیح ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں رسائی کہیں گے اپروچ کو اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے مویشی کہیں گے کیٹلز کو تمہارے لیے مویشیوں میں 8 نر و مادہ پیدا کیے 8 یہاں 8 کا ہی ہے 8 میل اینڈ فیمیلز احمد بھائی یہ 8 کیا ہے جی یہ 8 نر و مادہ جو مویشی ہیں پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اونٹ گائے بکری اور بھیڑ 4 میل 4 فیمیل 8 ہو گئے یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جی جو حلال قرار دیے گئے تھے جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں تاریک پردے کہیں گے 3 فولڈ ڈیپتھ آف ڈارکنیس تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے آفت کہیں گے کلیمٹی یا افلکشن کو انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے ہمسر کہیں گے ایکول یا پیئر کو دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے کیا اس شخص کی روش بہتر نہیں ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے رات کی گھڑیوں ڈاکٹر صاحب دوبارہ پڑھیے سینٹینس دوبارہ کر لیتے ہیں جی کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں نصیحت تو عقل رکھنے والوں ہی
قبول کرتے ہیں. نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی، جزاک اللہ خیر. جی طارق سعید بھائی اس کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے ہمیں؟ جی آ رہی ہے جناب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے لوزر. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں رکھا، لاس. خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی، gods other than Allah and leaders of the wrong path. یہ طاغوت ہیں. بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا کیا کہیں گے اس کو، they did not follow طاغوت، اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو. اچھا یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ والی جو بات آ رہی ہے نا کئی جگہوں پر آئے گی کہ کتاب کے بہترین پہلو کی، تو بعض اوقات لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید کتاب کا کوئی مختلف آسپیکٹس ہیں. نہیں، بلکہ کتاب میں بہترین پہلو کا مطلب یہ ہے وہ سارے کام جو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور وہ سارے کام جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا. یہ کتاب کا بہترین پہلو ہے. اور وہ سارے کام جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، اور وہ سارے کام جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، یہ کتاب کا بدترین پہلو ہے. تو اس پہلو سے اس چیز کو ذرا دیکھیے گا. یہ طارق بھائی کنٹینیو کیجیے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا. کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں، سوتوں سٹریمز اور سٹریمز اینڈ سپرنگز، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے، کھیتیاں، فیلڈز، اور جن کی قسمیں ٹائپس مختلف ہیں. پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو ویریس یوزر، یہ قسمیں ہیں، کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا
اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، سیلف کنسسٹنٹ، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، انکلائن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخرکار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، ڈس آنر، ڈسگریس کر دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ جزاک اللہ خیر طارق سعید بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی رضا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں۔ یہ اس کا بتائیں گے ترجمہ؟ جی، کچھ خلق کا مطلب ہے آپس میں لڑنے والے، کوئرلسم، جو آپس میں ملٹیپل آقا اس کے ماسٹرز ہوں جو آپس میں لڑتے رہتے ہوں، کوئرل کرتے رہتے ہوں آپس میں۔ جی، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اس سے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دو، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ آج کا مطالعہ یہیں پر انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے، اور کل باذن اللہ تعالیٰ یہیں سے ہم اس کو